अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज कराची का दौरा किया और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम सिंध हुकूमत के साथ मिल के काम करेंगे और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो खदशात हैं उस हवाले से ये खबर है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अब वफाक में नहीं बैठना चाहती। वो चाहती हैं कि जो उनका किरदार पहले था वो वही निभाते रहें, और उन्होंने ये फ़ैसला क्यों लिया है इस पर भी तफसीली तौर पे बात करेंगे। और अमेरिका और भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया गया है। और इस मौके पे जब पाकिस्तान में नए वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाले हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, क्या ये पाकिस्तान को दबाव में लाना है और क्या ये उसी मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है जो इमरान खान सेट करके गए थे? आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। फ़ौरी महंगाई तो कम नहीं कर सकते लेकिन कुछ आंसू पहुँचेंगे, मिफ्ता इस्माइल का कहना है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमारी मजबूत तरीन मुआशी टीम है, दूसरी तरफ वो सिर्फ कुछ आंसुओं के पहुँचने की बात करते हैं। ये सब कैसे मैनेज होगा, इन तमाम मौज़ूआत पे तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब MQM पाकिस्तान से, और नज़ीर लगारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सिंध की सियासत को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। रेहान साहब, पहले मुझे ये बताइएगा कि पहला एतराज़ आप लोगों की तरफ से ही सामने आया कि जब शहबाज शरीफ ने तकरीर की तो जो MQM पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया था उसका जिक्र नहीं किया। क्या ये जिक्र ना करना ही वजह बनी कि आप अब काबीना का हिस्सा नहीं रहना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि MQM का कोई ऑफिशियल बुनियादी तौर पर स्टेटमेंट नहीं था। वो MQM के एक रुकन, हमारे इंतहाई सीनियर जिम्मेदार वसीम अख्तर साहब की जानिब से उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी और वो असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस जो कार्रवाइयाँ चल रही थी तो उसी के अंदर थी। तो उसमें तो जब उनकी पहली स्पीच थी तो हम हर आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था, और एक्सपेक्टेशन होनी भी चाहिए, कि अगर MQM का एक कलीदी किरदार रहा है हुकूमत साजी में तो ड्यूरिंग द फर्स्ट स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर MQM के साथ किए गए मुआहदों का भी तज़किरा होना चाहिए था। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है और एक रिजर्वेशन का इजहार था, वो किया गया। अच्छा, जहां तक बात बचती है काबीना में हिस्सा लेने की, काबीना का पार्ट बनने की, तो देखें MQM को जब PTI के साथ इल्हाक था तो MQM को इन्हीं बातों का अंदेशा रहता था और MQM के सपोर्टर्स और वोटर्स MQM से यही तकाजा करते थे कि जनाब आप 3.5 साल से PTI के साथ मौजूद हैं और कराची के लिए, अर्बन सिंध के लिए कुछ नहीं किया गया, तो लोगों की फिर आपके रहने का फायदा क्या? तो लोगों की तरफ से ये रिजर्वेशन आ रही थी। तो हमारी तरजीह अभी भी ये है, जो नुकात आपने देखे होंगे जो मुआहदा हुआ उसमें सेकेंडरी ऑप्शन में अगर उसकी एग्जीक्यूशन के लिए काबीना बनाना पड़ता है, काबीना यकीनन बनती है, काबीना के जरिए ही एग्जीक्यूशन होती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की, लेकिन हमारी तरजीहात में यह है कि जो तरीक़ाकार मुरतब करना है और जिसके ऊपर मुआहदा ऑलरेडी हो चुका है, जिस पे कंसेंसस डेवलप हो चुके हैं कि कराची समेत और MQM की जो जायज मुतालबात हैं जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कंसेंसस का इजहार किया है, उसको उस पर एग्री करके बैठे हैं, उसके बाद जाके तमाम चीजें मुआहदे हुए, उसके बाद जाके पॉलिटिकल मूवमेंट की गई। तो हमारे उन मुआहदे या हमारे साथ किए गए वो वादे, उनका किसी हद तक एग्जीक्यूशन अमल में आए, उसकी इनिशिएटिव ली जाए, उसके बाद जाके देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन बहरहाल किसी कोलिजन पार्टनर के तौर पर हम इंपॉर्टेंट कोलिजन पार्टनर के तौर पर मौजूद हैं, तो हमारी तरजीहात में यह है कि वरना फिर हमारे जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से आपको शायद अंदाजा होगा कि किस क्रिटिकल कंडीशन में जाकर हमने हमारी ठीक है। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी, नज़ीर लगारी साहब को शामिल करना चाहती हूँ। लगारी साहब, 1989 से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM के, जब MQM के भी बहुत सारे सियासी रुख सामने आए, उसके बाद मुआहदे होते रहे और फिर उन पर नतीजा खेज़ अमल दरामद नहीं हुआ, और आज उसी तरह की सूरत हाल लगती है कि PTI को इसीलिए छोड़ा कि अब शायद ये जो मुत्तहदा अपोजिशन का इत्तेहाद है ये कराची या MQM के मसाइल हल कर सके। आपको क्या लगता है मसला किधर आ रहा है? अगर क्या वाकई जिक्र करना चाहिए था शहबाज शरीफ को, ये उनकी एक जायज़ सियासी एक्सपेक्टेशन थी? पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, अगर मुआहदा हुआ है तो मुआहदे का जिक्र करने में तो कोई ऐसी बात नहीं जो मुआहदे का जिक्र करना है, और या अगर वो भूल गए हैं तो मेरे ख्याल में इसको सहम समझ लेना चाहिए। और MQM ने जैसे ये कह रहे हैं कि इनफरादी राय थी वसीम अख्तर साहब की, तो उस इनफरादी राय को और आगे उस पर बात न की जाए, असल इश्यूज पर बात की जाए। देखिए, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है कराची का
اور نو ڈاؤٹ کہ کراچی، حیدرآباد یا اربن جو ہمارے علاقے ہیں ان کے ڈپراویشن جو ہے ایک بہت طویل عرصے سے ہے. ایون ان کے اپنے اقتدار میں بھی یہ بھی شراکت دار رہے ہیں، تب بھی مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکے ہیں، اور اقتدار سے یہ باہر ہے تب بھی مسائل حل نہیں ہوئے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ان کی نیت نہیں تھی مسائل حل کرانے میں، مسائل اور بھی تھے. شہر کا بڑا مسئلہ تھا، امن و امان کا مسئلہ تھا، اور اس کے علاوہ جو سیوک ایمینٹیز ہیں ان کے مسائل تھے، اور ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ ان سے توقع رکھتا تھا کہ ان کو زیادہ ان کو شیئر ضرور ملنا چاہیے، اور جو ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ہمارے لیکن ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے لیے یہ ضروری کیوں تھا، یہ کنڈیشن کیوں بن گئی کہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا؟ یہ ان کی پرائیورٹی ہے یا ہاں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کیوں لے رہے ہیں؟ میری گزارش ہوگی، اور میں ایک عام آدمی کے طور پر، اس شہر کے رہنے والے کے طور پر، کہ اقتدار اس میں کابینہ میں جانے کا وہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں وہ ریزرویشن ہے ان کی، وہ نہیں جانا چاہ رہی ہے، این کیو ایم کا بھی یہ خیال ہے. تو پھر آپ ڈیلیور کرنا آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. آپ کو ایک پارٹ کے طور پر پچھلے آپ نے 3.5 سال گزارے ہیں جن حالات میں، کم از کم اس سے آپ کو اب حالات جو ہے نسبتاً بہتر ہوں گے کہ آپ صوبائی حکومت کے ساتھ بھی بات کر سکیں گے، اور پارٹنر کے طور پر بھی بات کر سکیں گے، اور یہاں فیڈرل میں بھی آپ بات کر سکیں گے، اور آپ کی سے ہوگی. اور فیڈرل آپ کی وہاں پر بھی بڑی اہمیت ہے، وہ اس حکومت میں اور اس حکومت میں بھی آپ کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ مجھے نہیں لگا ہے کہ یہ کارڈ جو کھیلنا اچھا ہوگا کہ ہم کابینہ میں نہیں جاتے ہیں، جانا چاہیے، اور وہ جو اسپیس ہے اس کو کبھی بھی پولیٹیکل اسپیس کو نہیں ضائع کرنا چاہیے. جی بالکل، یہی نقطہ میں آگے بڑھاتی ہوں. ریحان ہاشمی صاحب، لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسپیس کو نہیں جانے دینا چاہیے. کیا یہ درست ہے کہ آپ کو گورنرشپ اور میئرشپ کی آفر ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں، لغاری صاحب کی بات ٹیکنیکلی تو درست ہے، اور ٹیکنیکلی ہونا بھی چاہیے کہ اگر آپ کو ایگزیکیوشن کی طرف جانا ہے تو آپ کو کابینہ کا حصہ بننا پڑے گا. ٹیکنیکلی تو بات درست ہے، لیکن یہاں پر سینٹیمنٹل ایشوز بھی ہیں، یہاں پر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اور ایموشنل ایشوز بھی ہیں. لوگوں کی توقعات یہ ہیں، ترجیح کس کی دیتے ہیں. دیکھیں، ایک عام آدمی کو شاید یہ اندازہ نہ ہو، جو لغاری صاحب جو اپروچ رکھتے ہیں وہ کیونکہ یہ دسترس رکھتے ہیں، ان کا ایک تجربہ ہے. ایک عام شخص کو، کراچی کے شہری کو اس چیز کا ادراک نہیں کہ کسی بھی مطلب ہم تو عام شہری کی بات کر رہے ہیں نا، کہ عام شہری کیا توقع رکھتا ہے. ہماری اسی وجہ سے کہ جو ہمارے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں بہتر ہوں تو ہم پارٹ بنے، تو ہم بنیادی طور پر ان کو بھی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب تحریک عدم اعتماد سامنے نہیں آئی تھی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا اسمبلی کے اندر، تب بھی آپ کی وہ جماعت تھی جس نے 11 آور تک یہ فیصلہ نہیں لیا تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا. تو سب کی نظر آپ کی طرف تھی کہ اب ایم کیو ایم کس طرف جاتی ہے. اور جب آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ متحدہ اپوزیشن میں شامل ہوں گے، تو کچھ 2 یا 3 دن کے بعد آپ کی ایک نیا سیاسی لاہ عمل سامنے آیا کہ اب آپ کابینہ بھی نہیں جانا چاہتے. یہ آپ کی سیاسی ناپختگی ہے یا آپ انڈیسائسو ہیں؟ واٹ از رانگ؟ دیکھیں، جہاں تک سیاسی بصیرت اور سیاسی بلوغت کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عطاب، جو مشکلات ایم کیو ایم پاکستان نے تھرو آؤٹ جو سہتے رہی 3 دہائیوں تک، ماں سوائے مشرف دور میں جس میں ڈیلیور بھی کیا، وہ واحد جماعت ہے جس کے کارکنان شہید ہوتے رہے، اٹھتے رہے، کیسز بنتے رہے، بے شمار لوگ مرتے رہے. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی کسی بھی جماعت کے ساتھ ایسا ہو نا تو وہ شاید دوبارہ گھروں سے نہ نکلے، لیکن این کیو ایم سروائیو کرتی رہی ان تمام لیکن جو آپ کے درینہ مسائل ہیں، آپ کے بندوں کو باہر نکلوانا، آفیسز کھلوانا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو اسٹیبلش کروانا، کیسز ختم کروانا، دفاتر کھلوانا، وہ اس کی گارنٹی ملی تھی آپ کو؟ جی دیکھیں، یہی بات تو ہے کہ جب آپ پولیٹیکل پارٹی کو ایکول گراؤنڈ نہیں دیں گے، ان کے لیگل دفاتر تک نہیں کھولیں گے،
تو کہاں سے کس طریقے سے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنیں گے، باوجود اس کے کہ ہمارے لیگل دفاتر نہیں کھلے. تو پھر آپ کا معاہدہ، کیونکہ یہ بتائیے گا کہ پھر آپ کا معاہدہ پہ آپ کو کانفیڈنس کس بات پہ آیا کہ آپ کو معاہدہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ ابھی تک انسیکیور ساؤنڈ کرتے ہیں تو پھر معاہدہ کیسے ہوا؟ آپشن بتائیے مجھے، آپشن بتائیں کہ اگر جب پی ٹی آئی کے اپنے گھر کے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں تو ہم کس بنیاد پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ؟ لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم صرف فیصلہ اس بنیاد پہ لیں گے کہ ہمیں اپنے مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی دے. تو آپ کو لگتا ہے، آپ کو امید ہے کہ مسائل حل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اگر امید ہوتی تو آپ کابینہ کو اس طرح سے جانے نہ دیتے. دیکھیں، امید کے اوپر ہی ہم نے ان کا ساتھ دیا، اور پروونشل سبجیکٹ ہو چاہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہو، تو دونوں گورنمنٹ کو، دونوں ٹیئرز کو ہم نے اپنے ساتھ ہونے کا اس لیے بتایا کہ بھائی ہمارے بیسک ایشوز کے اوپر کہیں نہ کہیں کام کا آغاز ہو، کوئی بہتری نظر آئے. تو سیکنڈ اسٹیپ میں ہم بھی ان کا بھرپور طریقے سے، ہم تو ساتھ دے ہی رہے، لیکن لوگوں کے کام ہوتے ہوئے نظر آئے. سینٹیمنٹس کا بھی مسئلہ ہے. کل کے لا کو یہ نہ بولیں کہ جناب آپ نے وزارتیں تو لے لی لیکن کام کا آغاز نہیں ہوا. تو ہمیں پبلک سینٹیمنٹس بھی دیکھنے ہیں. لیکن ریحان آشفر صاحب، اس میں آپ کی سیاست پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آپ بار بار ایک پارٹی پہ اعتبار کیسے کر لیتے ہیں؟ 89 سے لے کے تب بھی 90 نکاتی ہوا معاہدہ، ایک نکات پہ عمل ہوا، لیکن پھر بھی آپ نے نہیں، پھر آپ بار بار اسی پارٹی کی طرف گئے. آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں نا؟ جی 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 دیکھیں، ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہی تو کولیجن کریں گے نا. کوئی اور کلزم تنظیم تو نہیں ہے نا. یہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں اور میجورٹی کے ساتھ اگر ڈومیننس میں ہے، رولنگ پارٹی ہے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھیں، سیاست میں 3 آپشنز ہوتے ہیں. آپ لیجسلیشن کی طرف جائیں، لیجسلیشن فلور آف دی ہاؤس ہوتا ہے، وہ ہم کرتے رہے بھرپور طریقے سے. آپ سڑکوں پر آئیں، سڑکوں پہ بھی آتے رہے ہم. آپ لیٹیگیشن میں جائیں، کورٹ میں کیسز کریں، جس طرح آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں ہم نے. لیکن ریحان آشفر صاحب، اب تو رحمان ملک بھی نہیں رہے، تو اگر بار بار آپ ناراض ہوئے تو پیپلز پارٹی سے کون ملانے آئے گا آپ کو؟ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے، خاص طور پر بلاول صاحب کے موجودگی میں، اور زرداری صاحب بھی خود انہوں نے ایشورنس دی ہے ان تمام چیزوں کو حل کرنے کی. میں سمجھتا ہوں سیاسی بلوغت کا پیپلز پارٹی بھی مظاہرہ کرے گی، اور ایز اے کولیجن پارٹنر کشادہ دلی کے ساتھ جو جینون مسائل ہیں کراچی کے، اربن سندھ کے، وہ حل کرنے کی کوشش کرے گی. اور جب ہم اربن سندھ کی بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کتنا وقت دیں گے؟ آپ کتنا وقت دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ ریزنیبل ٹائم فریم تو ہمیں بھی اندازہ ہے. پہلے تمام چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. میرے خیال ہے مہینے بھر کے اندر کہیں نہ کہیں ریزلٹس آ جانے چاہیے. اور جب ہم اربن سندھ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر رہنے والے اردو اسپیکنگ کمیونٹی نہیں، بلکہ کراچی میں رہنے بسنے والے تمام زبان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم. ٹھیک. اب نذیر لغاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ اب پیپلز پارٹی سے کیا ہوا وعدہ وفا ہوگا یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیا ہوا وعدہ؟ کیونکہ ماضی تو بتاتا ہے کہ وعدے وفا نہیں ہوئے، ورنہ بار بار ایم کیو ایم کو اپنی پوزیشن چینج نہ کرنی پڑتی. میرا ایک خیال یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلے کیا تھا وہ بہت خراب حالات میں کیا تھا، اس لیے کہ جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے ماضی میں الائنس کیا، ابھی حال ماضی قریب میں، اس پارٹی نے ان کے مینڈیٹ کے اوپر ایک بہت بڑا وہ کیا تھا، یعنی جس کو ٹیک کہنا چاہیے. جس طرح سے انہوں نے ان کی 14 سیٹیں، مجھے سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گا کہ جس طرح سے ایسا ہوا کہ انہوں نے 14 سیٹیں لے لی تھی. اچھا، اب ان کے بعد یہ موقع ہوگا کہ اپنا اسپیس جو ہے اس کو واپس لیں، یا اپنے ریکلیم کریں، یا اس کے اوپر اپنا ایمفیسس کریں. ان کا شاید یہ ہوگا کہ اگر ہم جاتے ہیں حکومت میں وزارتیں لے لیتے ہیں تو لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں لوگ نہیں موقع دیں گے. جی آپ تو وزارتوں میں گئے، آپ نے سب کچھ دیا، اور ہمارے لیے کیا کیا آپ نے، اور ہماری توقعات. اور یہ جو بلاول کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود کوئی عہدہ نہ لیں، ڈو یو تھنک اٹس وائز؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے حکومت کے اندر. شاید ان کی پارٹی جائے لیکن وہ خود نہیں آئیں گے وزارت کے اندر. تو یہ ان کی طرف سے تھا. لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ شہر کی، ایک تو یہ ہے کہ ماضی کا ایک کریکٹر ان کے ساتھ ہے، کہ ماضی کے بارے میں لوگوں نے یہ بھی ایک تاثر تھا، یا ان کے بارے میں عمومی تاثر یہ تھا کہ بڑی ایک طاقتور ایک ملیٹنسی کا عنصر بھی ہے. وہ ملیٹنسی کا عنصر اب وہ نہیں رہا ہے. اب ایک بالکل جینن پولیٹیکل پارٹی کے طور پر. لیکن لغاری صاحب، پیپلز پارٹی کیوں کوشش کرے گی؟ اس کا اس میں کیا سیاسی مفاد ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان پہ کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں؟ کیونکہ اگر ان کا ہوتا یا انٹرسٹ ہوتا تو ماضی میں بھی ہوتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ وقت ضائع ہو جائے گا ایم کیو ایم پاکستان کا، یہ کوشش بھی ان کی ضائع ہوگی؟ نہیں، میرے خیال میں اب یہ ہوگا جو شاید ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کو بھی سمجھنا چاہیے
ان کا ایک دوسرے کے ساتھ قربتیں جو ہیں وہ سندھ کی تمام سیگمنٹس جو ہیں وہ کیٹر ہو رہے ہوں گے، اربن بھی اور رورل بھی، اور یہ ساتھ ہوتے ہیں تو شہر ملک صوبہ جو ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ لغاری صاحب اور ریحان ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کرے تھے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. مہنگائی کے اس دور میں اور تکالیف کے اس دور میں شاید راتوں رات تو روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ، مگر ہمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے، صنعت کاروں سے، کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کہ جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینشنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا، لہٰذا سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنرز کی حوالے سے ہم ان کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں، اور یہ بھی 1 تاریخ سے لاگو ہوگا. جی زبیر خان صاحب، آپ نے سنا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں اعلانات کیے اور بڑے انکریجنگ تھے، اور جب ہم نے اس وقت بھی سوال اٹھایا کہ کیا ایک ایسا وزیر اعظم جس نے ابھی حلف بھی نہ اٹھایا ہو کہ کیا یہ بہت از اٹ ٹو ارلی ٹو میک دیز ٹال کلیمز اتنی جلدی، تو ہمیں یہ جواب ملا کہ نہیں، ایک وزیر اعظم پہلے سے تیاری کر کے آتا ہے اور وہ ایسے اعلانات بغیر فیکٹ کا پتہ لگائے نہیں کر سکتا. لیکن اصل میں ہوا یہی کہ جب ان کے اعلانات ہو گئے تو مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم مارچ میں تنخواہیں بڑھا چکے ہیں تو اب یہ نہیں کریں گے. تو اس طرح کے اعلانات کو اگر ہم یو ٹرن نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ جو کیبنٹ پوزیشن ہے وہ بھی نہیں بانٹی، اور جب اتنا ہی کمزور حکومت ہوگی جس میں 9 پارٹیز ہے کہ 11 پارٹیز کی کولیشن ہوگی، ہر ایک کے اپنی ڈیمانڈز ہوں گے، ایسے حالات میں تو ایک منصوبہ بنانا، ایسے ایک اکنامک اسٹیبلائزیشن پروگرام بنانا الیکشن سے پہلے، وہ تو پاکستان کے لیے بالکل وہ ہوگا، اس کے فائدے میں نہیں ہوگا. یہ بڑا لازمی ہے کہ اس وقت الیکشن ہو جاتے اور ایک حکومت آتی مضبوط مینڈیٹ کے ساتھ، اور وہ ان سب چیزوں کو نپٹتی ایک باری میں. یہ ابھی چھوٹا کبھی ادھر کوئی اناؤنس کر دینا، کراچی میں جا کر کوئی اور اناؤنسمنٹ کرنا، کوئی اور کرنا، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اگر یہ حکومت ہٹانی تھی عمران خان کی، جن سے اکنامک مینجمنٹ ان کی اسٹرانگ پوائنٹ نہیں تھی، تو اس کے بعد کم از کم اب ایک ایسی اسٹرانگ اکنامک پالیسی لانی تھی جو پاکستان کو بچائے. اس وقت ہم بری طرح مقروض ہوئے ہیں. یہ تینوں حکومتیں، پہلے پیپلز پارٹی اور پھر نواز شریف اور پھر یہ بتائیے گا کہ ان دونوں میں سے زیادہ تگڑی معاشی ٹیم کس کے پاس ہے؟ پی ایم ایل این کے پاس ہے یا پیپلز پارٹی کے پاس ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو سامنے نہیں آئی یہ باتیں کہ یہ کون اس کو سنبھالے گا. اب یہ سب کے اپنے جو پولیٹیکل ایک طرف مفتاح اسماعیل ہے، ایک طرف اسحاق ڈار ہے. نہیں جناب، دیکھیے دونوں جو ہے نا، دونوں نے جو ملک کو غرق کیا پہلے وہ تو ہم نے دیکھا ہی ہے. اسحاق ڈار کے وقت میں بھی کیا ہوا، انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو دبایا رکھا، 16 ارب ڈالر ہمارے ریزرو سے باہر نکل گئے صرف اس ڈالر ریٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور اس سے ہوا یہ کہ کیپٹل فلائٹ ہوئی، جو کرپٹ منی تھی وہ باہر چلی گئی. مفتاح اسماعیل کا جو آخری وہ تھا جو بجٹ تھا ان کے جانے سے پہلے، وہ تو پاکستان کا بدترین بجٹ تھا بالکل. تو وہ پاکستان کی جو ضروریات تھی، جو ہمارے حالات تھے، اس کے مطابق نہیں تھا. وہ تو ایک الیکشن وہ تھا جس نے پاکستان لیکن وہ تو یہ کہتے تھے اس وقت ہم نے انہیں انٹرویو کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم سسٹینیبل اکانومی کے فیز میں داخل ہو چکے. جناب دیکھیے اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، یہ تو ہر ایک کرتا ہے کہ اوپر سے باتیں ایک کرنا، لیکن جو اقدامات ہیں اور جو ان کے ایکچوئل جو ایکشنز ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہیں.
ये जो मुफ्ती इस्माइल और दोनों ने ये किया भी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे एक हो या दूसरा हो, जो भी आएगा हमारे लिए इस वक्त एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है, और वो इलेक्शन के बाद हो तो बेहतर है। क्यों कि इलेक्शन के बाद फिर एक हुकूमत के पास ये एक मजबूत दिल होता है कि वो जो कड़वे इकदाम हैं जो पाकिस्तान के लिए लाजमी है वो ले सके और पाकिस्तान को सीधी राह पर करे। इस वक्त तो ये इलेक्शन मोड में है, ये तो इन्होंने वोट जीतने के लिए पाकिस्तान को और तबाह करना है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मौका नहीं है, ये मौका था इलेक्शन कराने का। तब तक एक आरजी सा एक बजट हो जाता छोटा सा कि इस मुल्क को आगे ले चलता। अच्छा, मिफ्ता साहब ने ये भी कहा कि हम IMF को मना लेंगे। जब यही लीडरान अपोजिशन में होते हैं तो IMF पे एतराज़ करते हैं, जब गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो फिर आवाम को इस ज़रूरत का एहसास दिलवाते हैं कि IMF की हमें कितनी अशद ज़रूरत है। और पाकिस्तान नहीं जनाब देखिए, तो ये जो एक विशियस साइकिल है इसके बारे में नहीं ये से देखिए, IMF के साथ हमारे 23 प्रोग्राम हो चुके हैं और हमें यहीं पर लाकर पहुंचा दिया है। ये IMF के प्रोग्रामों से नहीं होगा, इनको चाहिए अपना प्रोग्राम बनवाएं और फिर वो उसकी IMF से वो करवाए, उसकी जो सैंक्शनिंग करवाए। ये इनके अपने पर ख्यालात होने चाहिए। ये क्या फौरन उनको पकड़ा देना, तो उन्हें तो और हमें जहां हम पहुंचे होगा तो IMF का एक कामयाब प्रोग्राम चल रहा है और पाकिस्तान इस बुरी हालत में है। अगर इन्होंने यही करना था तो हुकूमत तब्दील करने के लिए, लेकिन क्या ये कोई ऐसी पॉलिसी ला सकते हैं जिससे टैक्सेस कम हो, जिससे ये सब्सिडीज दे सकें, जिसमें शॉर्ट टर्म में आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके और ये IMF की ये शराइत के हवाले से भी काम कर सकें? ऐसा कोई फार्मूला बिल्ड कर सकते हैं वक्ती तौर पे? यह बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना, अगर ये अपने एक्सपेंडिचर को कम करे, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाए, ये सब चीजें हैं। लेकिन ये आपके प्रोग्राम के हिसाब से तो मैं ये बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बड़ी डिटेल की बातें हैं। इनकी बात ये है, इनकी जो मोटी मोटी बातें हैं वो तो ये बता रही है कि इनकी कोई तैयारी नहीं है, इनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इन्होंने IMF के पास ही जाना है और IMF ने तो हमें डुबो दिया है। हम तो इस वक्त डूबे बैठे हुए हैं। IMF की जो एक कामयाब उनके ख्याल से जो कामयाब पॉलिसी है उसके मुताबिक हम तो यहाँ डूबे बैठे हैं। तो इसको अगर आगे इसी तरह लेकर जाना था, ये बुरी बात है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को इस वक्त इलेक्शन पर जाना चाहिए, ताकि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए वो इलेक्शन को पीछे रखते हुए अब फिर उसके बाद इक़्तिसादी पॉलिसी ऐसे बनाए कि जो पाकिस्तान के मुफाद में हो और वो इलेक्शन की तरफ उसका रुख ना हो। अच्छा, इस हवाले से भी बताइएगा कि ये आज एक बड़ी क्रिस्पी खबर है कि इमरान हुकूमत, उनका दावा ये था कि सरकारी ख़जाने में 22 अरब डॉलर हम छोड़ के गए, लेकिन जब आप स्टेट बैंक के फिगर्स चेक करते हैं तो वो इस तरह से नहीं है। ये जो गवर्नमेंट से फिगर्स के साथ प्ले करती हैं और फिर दूसरे लोग उसको ब्लाइंडली कोट भी कर लेते हैं, ये फिर वोटर को कितना इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि उसकी जेब तो फिर भी खाली रहती। हाँ, ये देखिए, ये जो है ना आदाद व शुमार के ऊपर ये जो सियासी बातें हैं, इनसे न पाकिस्तान की इकोनॉमी की मजबूती साबित होती है न दूसरी तरफ। इनको चाहिए कि ये बातें छोड़े। बात ये है इस वक्त पाकिस्तान मकरूज है और बगैर ये असिस्टेंस के हम आगे नहीं चल सकते। जहाँ पर जो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते थे, मैं उस पार्टी को भी ये कहूँगा कि जब तक आपने अपने आप को अपने पैरों पर नहीं खड़ा किया इक़्तिसादी तौर पर, तो आप आज़ाद फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम लोगों को चाहिए कि ये इलेक्शन मोड से निकल कर फिर असलियत की बातें तब सामने आएंगी। अभी फिलहाल इनको ये टाइम गुजारना चाहिए और ये 2-3 महीने गुजर जाए, तब तक इलेक्शन हो जाएगा और फिर इलेक्शन में ये लोग मैंडेट लेकर आएंगे कि हमने मईशत को ठीक करना है। उसमें अगर कड़वे भी जो इक़दामात होंगे वो लेने पड़ेंगे और वो अवाम उनके साथ जाएगी, अवाम उसको अप्रूवल देगी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो डॉलर पिछले कुछ दिनों में 7 रुपए नीचे आया है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ज़्यादा क्रेडिट लग रहा है बज़ाहिर, क्योंकि बाकी इंडिकेटर्स तो वही शो करते हैं। बिल्कुल वही है, ऐसी बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, होता ये है कि जब ऐसे हालात होते हैं कि जब पता नहीं चलता कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये ताज़ुम की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी होगी, क्या होगा, तो जो डॉलर की जो सप्लाई होती है वो एकदम रुक जाती है। जब रुक जाती है तो जाहिर है मंडी में एक लेकिन ज़ुबैर साहब ये बताइएगा बहुत आसान ज़बान में, क्योंकि हम जब टेक्निकल हो जाते हैं व्यूअर को भी इंटरेस्ट नहीं रहता और हम सोल्यूशन की तरफ कम जाते हैं। बहुत आसान फहम ज़बान में बताइएगा कि वो पहली प्रायोरिटी, पहला कदम इमीडिएटली इस गवर्नमेंट ने, चाहे इसने 3 महीने ही चलना और बाद में इलेक्शंस हैं, ये क्योंकि 2-3 महीने भी उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हैं जिन्होंने पेट्रोल डलवाना है, जिन्होंने ये खबर सुनी कि तनख्वाह में इजाफा है, फिर ये खबर आई कि पॉसिबल नहीं है। तो पहला कदम
یہ کیا اٹھا سکتے ہیں جو ان کی کیپیسٹی بھی ہے اور اس کو عمل درآمد بھی کروا سکتے ہیں؟ وہ کیا قدم؟ جی بالکل، ان کو چاہیے کہ جو حکومتی اخراجات ہیں ان کو بالکل کم کر دیں، ان کو کم کریں تاکہ وہ جو ان کے پاس ایک کشن بچے گا اس سے عوام کو تھوڑی سی وہ دیں، ذرا ان کو کچھ ان کو مراد مل سکے تاکہ وہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ گزار لیں. پھر الیکشن کے بعد انشاءاللہ دیکھی جائے گی جب ایک صحیح حکومت آئے گی جو بھی ہوگا، تاکہ وہ اپنے ہمارے اقتصادی جو حالات ہیں اس کے مطابق ایک صحیح پالیسی بنائے. اچھا زبیر صاحب، یہ بھی بتائے گا کہ ہم نے ریسنٹ ٹائمز میں دیکھا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے بھی جو عمران خان کی سٹیٹمنٹس تھیں وہ بھی ایک چیلنج بن گیا ہے موجودہ حکومت کے لیے، لیکن ان سٹیٹمنٹس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کس کس ملک کی ہے. تو ہمیں رشیا کی ضرورت بھی ہے، ہمیں امریکہ کی ضرورت بھی ہے، کہیں سے ہم دفاعی سامان لیتے ہیں، کہیں سے ہم تیل لیتے ہیں، کہیں سے ہم گیس پائپ لائن کا معاہدہ کسی بھی پریشر میں آ کے ختم نہیں کرنا چاہتے. تو ان توانائی کی پاور ہونے کے باوجود ہمیں مزید توانائی چاہیے اور ہمیں رشیا کے قریب جانا ہے. تو ہماری اکانومی کی جو پوزیشن ہے، ہماری فارن پالیسی زیادہ کلیئر ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم ایسے کچھ اسٹیٹمنٹس ایسے کچھ فیصلے لے لیتے ہیں کہ اکانومی سفر کرتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ایسا نہیں کرے گی؟ نہیں جناب، دیکھیں نہ ہی عمران خان کی جو باتیں ہیں دے ہیو بین مس انڈرسٹوڈ. میرے خیال میں جو میں نے اس کی جو تفصیلی باتیں اس کے بقول اس کے خود جو سنی ہے، اس نے تقریروں میں جلسوں میں کہی ہیں، اس نے تو یہ نہیں کہا کہ میں امریکہ سے دور ہونا چاہتا ہوں. اس نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے اگر میں روس کا ایک چکر لگایا ہے اور وہ بھی ہمارے تمام اداروں کی صلاح کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے امریکہ کو میرے خلاف ایک سیاسی مہم نہیں چلانی. اچھا زبیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو شہباز شریف کے چائنا اور سعودی عربیہ کے ٹورز ہیں، ان سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ نہیں دیکھیے یہ تو بہت اچھی تھی، یہ تو اس سے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. یہ ممالک کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں. اس کا شہباز شریف سے کوئی کام نہیں ہے، عمران خان سے کوئی کام نہیں ہے، کسی اور سے کوئی کام نہیں. جو بھی ہوگا ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں. لیکن I'm sure آپ نے سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیلز پڑھی ہیں، آپ نے وہ فائنینشیل ڈیلز پڑھی ہیں، اور ان کی باریکیاں اگر ہم سمجھیں تو اس میں آپ کی اٹانومی بڑی سیکریفائس ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے کا رجحان نہیں ہے ہمارے ہاں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ایک قانون سامنے آئے تو اس کی اٹانومی سیکریفائس ہوگی. لیکن اوور آل اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے خدا نخواستہ تو 72 آورز کے اندر پاکستان کو سعودی عربیہ کے پیسے واپس کرنے ہیں. یہ والی چیزیں چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی ایز اے جرنلسٹ، اور ہم اس کو ٹی وی پہ اتنا بتاتے بھی نہیں ہیں، تو یہ جو اکانومی سیکریفائس ہوتی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیے جو بھی اٹانومی ہوتی ہے وہ صرف تب آتی ہے جب آپ مقروض نہ ہو. ایک ذاتی طور پر انسان جو مقروض ہوتا ہے تو وہ کیسے آزادی سے اپنے فیصلے کر سکتا ہے؟ پاکستان کیسے کر سکتا ہے؟ اور آزادی ہم نے کیا کہ ہم نے کسی کے ساتھ جھگڑے تو نہیں کرنے کے یہاں پر ہم کوئی آزادی ڈھونڈ رہے. ہم نے تو ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے ہیں، اور اس سے آپ کو کوئی بھی نہیں روکتا. ملک کے مفاد میں عمران خان بہتر فیصلے کر رہے تھے، کیونکہ شہباز شریف پہ تو آپ نے کراس لگا دیا. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تیاری کے بغیر ہے، تو نواز شریف تیاری کے ساتھ تھے. دیکھیے یہ سب چیزیں سبھی ٹھیک کریں گے. یہ یہاں پر کوئی زیادہ ڈائریکشن نہیں چینج ہونے لگی تھی انڈر عمران خان یا وہ. یہ تو امریکہ آج کل چونکہ یوکرین کے مسئلے کے اوپر بہت ہی سینسیٹیو ہوا ہے، اور اس کو ناراضگی ہوئی کہ اس کے جو یہاں پر کلائنٹ سٹیٹس ہیں جن پر وہ پیسے خرچتا رہے، انڈیا کے ساتھ پاکستان. تو کیا وجہ ہے کہ بھارت کلائنٹ سٹیٹ بن جاتا ہے لیکن پاکستان کلائنٹ سٹیٹ نہیں بنتا؟ دیکھیں ہمیں تو اس لیے کہ ہم زیادہ مقروض ہیں، ہم زیادہ کمزور ہیں. یہ آپ سمجھ گئے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ اقتصادی طور پر حالانکہ کمزور ہوں. اس ایشو پہ بھارت اور پاکستان کی پوزیشن سیم ہے، لیکن پھر ایک رویہ ڈپلومیسی انڈیا نے بلکہ زیادہ بھارت نے زیادہ ہی سخت سٹینڈ لیا ہوا. پاکستان نے تو عمران خان نے تو رشیا بھی جا کر ماسکو بھی جا کر یہی کہا کہ جنگ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور اس کا کوئی پیس کے نیگوسیشن کے ذریعے حل نکالا چاہیے. عمران خان کی سٹینڈ واز کوائٹ نارمل، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو امریکہ نے ایک دم was there a normal stand? نہیں بالکل ایبسولوٹلی نارمل اور ایگریسو سٹینڈ. دیکھیں میں عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو صرف جو فیکٹس ہیں میں وہ سامنے لانا چاہتا ہوں. تو وہ یہی ہے کہ اس نے وہاں پر جا کر کوئی فارن پالیسی کو تبدیل ایسی ہے. فارن پالیسی پاکستان کی آپ کو پتہ ہی ہے راول پنڈی میں بنتی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے جو ہمارے ڈیفنس کی جو سچویشن ہوتی ہے انہوں نے نپٹنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ راول پنڈی کا اس میں بہت بڑا انپٹ ہوتا ہے،
اور یہ جب وہاں پر گئے ہیں تو ہماری لیکن جس وقت عمران خان رشیا جس وقت عمران خان رشیا کے ٹور کے حوالے سے کچھ اور بات کر رہے تھے تو چیف آف آرمی اسٹاف کی کوئی اور سٹیٹمنٹ آ رہی تھی. یہ ایک اور بحث شروع ہو جائے گی. خیر اس کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. خوش آمدید. اس وقت ہم بات کریں گے امریکہ اور بھارت کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, جو ان کے ایک روٹین کے ڈائلاگز ہوتے ہیں, اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان سے کہ دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کا کوئی لینڈ دہشت گردوں کے استعمال میں تو نہیں. ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا اور یہ اب ایک ایسی ٹرم بن گئی ہے جس کی مزید جس کو ڈگ کیے بغیر ایک انوائنگ ریئیکشن آتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے چہروں پہ بھی اور ہمارے چہروں پہ بھی کہ ہم کتنا کریں, کیونکہ جب بھی کوئی صورتحال ہوتی ہے الفاظ بھی چینج نہیں کیے جاتے بلکہ یہی الفاظ ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہیں اور ان کو یہ عہدہ سنبھالے ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں, اور پھر اس صورتحال میں امریکہ اور بھارت کی طرف سے یہ کہا جانا کہ آپ مزید اقدامات کریں, یہ ایک دس از ناٹ ویری انکریجنگ. یہ تکلیف دہ ہے ایک ایسی قوم کے لیے جس نے ہزاروں لوگوں کی قربانیاں دی, ہم نے کچھ اب لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا ہے. لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کیا ایبسلیوٹلی ناٹ کی وجہ سے ہے جو واقعی عمران خان سمجھتے ہیں. جی شاہد امین خان صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. جی بتائیے کیوں ہے یہ ری ایکشن, ایبسلیوٹلی ناٹ کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیے جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے اس کی کوئی نیت نہیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت کرے, اور یہ جو انہوں نے کنڈیشن ایک قسم کی لگائی ہے یہ اس کا کوئی تک نہیں بنتی. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا انڈیا پاکستان بارڈر پہ پچھلے 2-3 سال میں جس پہ خود انڈیا نے پاکستان پہ الزام لگایا ہو کہ آپ کی طرف سے دہشت گرد داخل ہو کے انہوں نے ہندوستان میں کوئی کارروائی کی. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے. تو ہندوستان کا اشارہ بظاہر کشمیر میں جو ایک لحاظ سے ملیٹنٹس ہیں جو پیریوڈیکلی کچھ نہ کچھ انڈیا کے خلاف ایکٹیویٹی کرتے ہیں, انڈیا کا اشارہ ان کی طرف ہے. وہ بجائے اس کے کہ تسلیم کریں کہ یہ لوگ جو ہیں کشمیری ہیں, اپنی جدوجہد آزادی میں لگے ہوئے ہیں, وہ سارا انڈیا یہ دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو کارروائی کرتے ہیں کشمیری ہندوستان کے خلاف وہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں یا پاکستان نے بھیجا ہوا ہے. اس کی کوئی شہادت نہیں, نہ کوئی کراس بارڈر ہے نہ کوئی چیز ہے. تو گویا کہ ہندوستان اگر یہ اپنا رویہ رکھتا ہے تو پھر تو پاکستان کے ساتھ میرے خیال میں ڈائیلاگ ہو ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ کشمیری تو اپنی جدوجہد نہیں چھوڑیں گے. لیکن شاہد صاحب یہ رویہ ریسنٹلی اس لیے سامنے آیا ہے کیونکہ جو پاکستان کا سٹانس رہا ہے رشیا اور یوکرین کے اوپر, لیکن بھارت اور پاکستان کا سٹانس تقریباً ایک جیسا ہی ہے. بھارت تو بلکہ اس سٹانس کی وجہ سے ایک سستا تیل بھی لے رہا ہے, وہ ڈالرز کی بجائے انڈین روپی میں خریداری کر رہا ہے, اس کے ایکسپورٹ سیکٹر پہ بڑا کام ہو رہا ہے, وہ مزید ڈیلز کر رہا ہے. لیکن یہ سارا دباؤ پاکستان کے اوپر. امریکہ بھارت کے ان اقدامات پہ بھارت کو صرف زبانی یہ میسج دے رہا ہے کہ آپ ایبسٹین نہیں کر سکتے, آپ کو اس کی زیادہ مزاحمت کرنی چاہیے, حالانکہ ایبسٹین پاکستان نے بھی کیا اور بھارت نے بھی کیا. نہیں, یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بظاہر ایشو ہوا ہے میں نے خود تو اس کو پورا نہیں پڑھا ہے, لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اس میں امریکہ اور انڈیا کے وزرائے خارجہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے ڈو مور کا, جو پرانا انڈیا کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے ایک زور رہا ہے. لیکن دیکھیے پچھلے 1-2 سال میں خصوصاً پچھلے کچھ دنوں میں امریکہ کی طرف سے کسی اسٹیٹمنٹ میں پاکستان کو ڈو مور کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک قسم کا بریک ان امریکن پالیسی نظر آتا ہے کہ یا تو انہوں نے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کا بیان دیا ہے, کیونکہ پاکستان میں تو دہشت گردی اگر ہے تو ہمارے اپنے لوگ جو بالکل اندرونی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ بلوچستان میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, ہماری افواج جو ہیں ان کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں, ان کو ختم کر رہی ہیں, لیکن پھر بھی اکا دکا واقعات ہوتا رہتا ہے. وہ خود پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف ہے, انڈیا کے خلاف تو نہیں ہے, نہ افغانستان میں ہو رہا ہے نہ کسی اور ملک کے خلاف ہے.
تو وہ تو بالکل ہمارا ایک ہم کا اگر ہوتا بھی ہے کوئی کیس تو اندرونی ٹیررزم ہے جس میں ہماری فوج کے لوگ مستقل شہید بھی ہو رہے ہیں, پوری جدوجہد کر رہے ہیں. تو ہم سے یہ مطالبہ کرنا ڈو مور تو اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے. ہم تو آلریڈی ڈو مور کر رہے ہیں اپنے اس قسم کے انتہا پسندوں کو ختم کرنے کے لیے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ماضی میں ان کا یہ بیان تھا کہ ہمارے یہاں سے دہشت گرد افغانستان میں جا کے یا تو افغانستان حکومت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا امریکہ نیٹو فورسز کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. لیکن وہ تو پرانی داستان ہو گئی نا کہ وہاں پہ تو آج کل طالبان کی حکومت ہے. تو اس لیے مجھے حیرت ہوئی ہے کہ امریکہ نے ہمیں انڈیا کے ساتھ مل کے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے. اس میں ہو سکتا ہے آپ کا اشارہ جو ہے کہ کیونکہ آج کل کچھ ناراضگی تو ہے, جب سے خاص طور پہ عمران خان نے ماسکو کو وزٹ کی تھی تو اس کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات میں کچھ نہ کچھ میرے خیال میں ٹینشن تو آئی ہے. تو شاید یہ اس سلسلے میں کہا گیا ہو یا انڈیا کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا ہو. ادروائز میں نے کوئی امریکن اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا ہے. ایک سوال, ناراضگی مول لے سکتے ہیں 60%, 40%, 40% جو آپ کا دفاعی سامان آتا ہے وہ چائنا سے, امریکہ سے, فرانس سے آتا ہے, اور آپ ایک پرزہ بھی آپ کا خراب ہو جائے تو آپ کو وہ مشینری دوبارہ واپس بھیجانی پڑتی ہے, آپ کو پرزے منگوانے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کے ایسے پیکٹس نہیں ہوئے ہوئے کہ آپ کو پوری مشین ملے. تو جب آپ اتنا زیادہ انحصار کرتے ہیں تو آپ کیسے غیر جانبدار پالیسی یا ایک آزاد فارم پالیسی کی بات کر سکتے ہیں؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ پاکستان کی جیسے حالات ہیں اس میں ہمیں مستقل ضرورت پڑتی ہے کہ مثال کے طور پہ IMF کے پاس جاتے ہیں. ہر ایک کو معلوم ہے کہ IMF میں امریکہ کا اثر رسوخ سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس کی سب سے جو فائنینسنگ ہے اس میں امریکہ کا بڑا رول ہے. تو ایک لحاظ سے ہماری پوزیشن کافی کمزور ہے کہ ہمیں اقتصادی امداد کی ضرورت بھی ہے. IMF میں جانا بھی پڑتا ہے, وہاں امریکہ انڈائریکٹلی تو اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے. پلس آپ نے دیکھا FATF جو ہے جس میں ہمارے اوپر ایک لگی ہوئی ہے پابندی, بلکہ ایک تھریٹ ہے کہ ہم کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا وہ کیوں؟ ہم صرف پاکستان کے اوپر تھریٹ ہے, دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. یہ اس میں بھی بدنیتی نظر آتی ہے امریکہ کی اور دیگر ممالک کی کہ اس طریقے سے پاکستان کو پریشرائز کیا جائے. تو دیکھیے ایز اے سپر پاور ان کے پاس مختلف طریقے تو موجود ہیں. لیکن یہ پریشر شہباز شریف کی گورنمنٹ لے سکتی ہے؟ میرے خیال میں ان کو بہت مشکل ہوگی. کیسے ہینڈل کریں گے کیونکہ یہ تو ان کا کیا دھرا نہیں ہے پریزنٹلی. کیونکہ اس وقت جیسے آپ کو معلوم ہے عمران خان نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو امریکہ کی سازش سے آئی ہے. اب اس گورنمنٹ کو اگر امریکہ کی ایڈ آئے گی تو عمران خان کے آرگومنٹ کو تو تقویت ملے گی کہ دیکھو انہوں نے ان سے وفاداری کی, اب اس وفاداری کا انعام لے رہے ہیں. جو انہوں نے حافظ سعید کو جیل میں ڈالا اپنی گورنمنٹ میں, جی تو وہ بھی تو امریکہ کے دباؤ سے ڈالا. نہیں, لیکن ان کا تو ایک الگ مسئلہ تھا. ان کے اوپر عرصے سے ایک مقدمہ چل رہا تھا پاکستان کے اندر اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ کراس بارڈر چیزوں میں انوالو رہے ہیں. ہو سکتا ہے بمبئی کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا 2008 میں ان کا ایک الگ واقعہ ہے. اگر ان کو سزا دی گئی تو بالکل ٹھیک دی گئی ہے کیونکہ صحیح ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی انگلی ہمارے پہ اٹھائے کہ آپ کے ملک میں دہشت ایسے لوگ ہیں جو دیگر ممالک میں دہشت گردی میں انوالو ہیں. ان کا ہٹ جانا تو ہمارے لیے ہمارے امیج کے لیے اچھا ہے. لیکن امریکہ کے مختلف دباؤ دینے کی جو بات ہے اس کے لیے میری اپنی ذاتی رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ دیکھیں میں بہت ملکوں میں سفیر رہا ہوں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, اچھا ہے یا برا ہے, آپ کو اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے رہنا پڑے گا. وہ جو اردو کا محاورہ ہے کہ آپ جھیل میں رہتے ہیں تو مگرمچھ سے دشمنی نہیں کر سکتے, وہ آپ کو مختلف طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے. پھر امریکہ سے 70 سال سے ہمارے تعلقات رہے, اتنی 75 بلین کی ایڈ آئی ہے, تو اس تعلقات کو ختم کرنا جو ہے میرے خیال میں ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے. اور ختم بھی کرنا اور خطرے میں بھی ڈالنا ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے. بہت شکریہ شاہد امین خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.